अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, साबिक नाज़िम कराची मुस्तफा कमाल की कल 3 साल बाद वापसी हुई और उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद मैदान सियासत में आज भी हलचल रही। एमकेएम की जानिब से भी उसके रद्द अमल में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की गई। क्या सूरत हाल है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो मुस्तफा कमाल की वापसी की टाइमिंग के हवाले से बात हो जाए। टाइमिंग क्या है जी, ये बार बार लोग सवाल उठा रहे हैं कि इसकी टाइमिंग देखें। टाइमिंग क्या होती है भाई? जब उन्होंने तैयारी कर ली, उन्होंने समझा कि मैं आ सकता हूं, उनके जाती मसाइल थे, वहां वो एक छोटी सी नौकरी कर रहे थे या अच्छी ढंग की नौकरी कर रहे थे और गए वो इस हाल में थे कि वो मुतमिन नहीं थे, उनका ज़मीर मुतमिन नहीं था। मेरा उनसे राब्ता रहा, मैंने उनसे दर्जनों बार बात की और तवील बात की। वो एक ही बात कहते थे कि ये मेरे ज़मीर के खिलाफ है, ये सारी बातें वो कहते थे, लेकिन वक्त आने पे मैं बात करूंगा। ऐसा लगता है उन्होंने तैयारी की है, सोच समझ लिया है। अब ये टाइमिंग का नुकता पता नहीं क्या है कि वो इस वक्त आए हैं। क्या मतलब 3 बातें वो कह रहे हैं हम क्यों बोले। एक वो ये कह रहे हैं कि उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, लिहाजा सिंध हुकूमत मतलब बस कोई प्रोटोकॉल दिया ही नहीं गया, वो तो एक आदमी के साथ आए, वो पुरानी फिल्म दिखाई गई है। दूसरा वो कह रहे हैं चौधरी निसार ने किया, तो इसका मतलब वफाकी हुकूमत ने मैनेज किया है। तीसरा वो कह रहे हैं नदीम नुसरत साहब ने कहा एस्टेब्लिशमेंट ने किया। कोई एक मौकफ तो इख्तियार करें। और कोई कह रहा है कि वो जी घर, वो जनाब मकान, क्या मकान है? किराए का एक मकान है, आसूदा हाल आदमी है, अच्छी नौकरी कर रहा था और इतने पैसे वसाइल मुहैया करना जो लोग पार्टी बना रहे हैं, ये कौन सा काम होता है? देखना चाहिए उनका मौकफ क्या है, क्या वो मौकफ दुरुस्त है। आप उसकी जुजियात पे गौर करें। अफसोस के गौर व फिक्र की आदत ही नहीं रही इस कौम में। मैं शक पे, शुबे पे, क्या सराइयों पे, गुमान पे कोई जजमेंट दी जाती है इस पे कि भाई वो कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं इस शहर के लोगों के मसाइल थे, इनके साथ ज्यादती हुई है और उसकी वजह से एमकेएम को उभरने का मौका मिला, मगर उसकी हिकमत अमली ठीक नहीं है, उसमें तशद्दुद का एलिमेंट गलत है, उसमें इंडिया के साथ राब्ता गलत है। यही उन्होंने कहा ना। बाकी उन्होंने कहा दूसरी पार्टियां हारून साहब, आपने कहा कि वो जब उनकी तैयारी मुकम्मल हो गई तो वो आ गए। क्या तैयारी थी? उन्होंने वही बातें की जो पूरी कौम जानती है पहले से ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, क्या कौम जानती है। इस तरह जिस तरह उन्होंने मौका पेश किया, आज तक किसी ने पेश किया? ये तो मैं माफी चाहता हूं, इतना बुज़दिल मीडिया है, इतने डरे हुए थे लोग और सियासी जमातें इतनी मसलियत पसंद थी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इतनी मसलियत पसंद थी, किसी को ये ख्याल कभी आया ही नहीं कि पूरा सच बोला जा सकता है। इस आदमी ने पूरा सच तो बोला है ना, उस पर इतराज हो सकता है, इख्तलाफ हो सकता है, उसने पूरी बात कही, अपनी भी गलतियां मानी। मुझे एक बात बताइए जो उसने झूठी कही हो। जब एमकेएम पे कहीं कोई गलत इल्जाम लगा, मसलन ये कि मारते पीटते थे, ये करते थे, जिनापुर का मसला था, उसने कहा नहीं ये बात गलत है, ऐसा नहीं हुआ, मैं बिल्कुल किसी शख्स पे उसने तनकीद नहीं की। अल्ताफ हुसैन पे तो जाहिर है उसको करनी ही थी। उसने तमाम चीजों पे एक एतदाल के साथ सोची समझी गुफ्तगू की और अखबार नवीसों ने गौर नहीं फरमाया। फियर पे उसने काबू पा लिया है और उसकी वजह उसकी अखलाकी और रूहानी जहत है। उसने कहा मैं तैयार हूं। ही वॉज ए रिलैक्स्ड पर्सन। मैंने नहीं देखा पिछले 15-20 साल में किसी शख्स ने इतने कॉन्फिडेंस से अच्छा हबीब साहब सवाल का जवाब देना चाहता था, वाज़ेह जवाब दिया। हबीब साहब, हारून साहब ये कह रहे हैं कि वो खुद आए, तैयारी के साथ आए। आपको भी यही लगता है खुद आए या लाए गए? देखिए, मैं तो जब से अखबार नवीसी और अखबार बीनी शुरू की है, मैं उस वक्त से मुझे तो कल ये लगा कि ये वही कहानी है जो 1992 से बार बार दोहराई चली जा रही है। पहली बार आफाक अहमद की सूरत में यही बयानात आए, यही बयानात आए। उस वक्त भी यही हुआ कि अखबारात में तस्वीर छपी बड़ी बड़ी, जिसमें अल्ताफ हुसैन की तस्वीर रौंदी जा रही थी। मुझे याद है गोलीबार की एक जगह दिखाई गई सड़क, जिसके ऊपर बच्चे जो थे अल्ताफ हुसैन की तस्वीर तोड़ रहे थे, यानी फ्रेम उसका तोड़ रहे थे और तस्वीर को निकालकर फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त भी हमने कराची को तकरीबन फतह कर लिया था, कराची के सियासी जो लैंडस्केप से उसको तब्दील कर दिया था। उसके बाद फिर आपको याद होगा, ये तो अभी रिसेंटली बात है, अजमल पहाड़ी वाली कहानी, वो वीडियोस किस तरह यूट्यूब पे आई और किस तरह इंटरनेट पे घूमी। उसके बाद फिर जुल्फकार मिर्जा ने इस माथे का अपने सर पे कुरान रखा और कुरान रख के आके कहा जनाब ये रॉ के भी एजेंट है, ये फला के भी एजेंट है, ये फला के भी एजेंट है। और उसके बाद फिर आपको याद है सौलत मिर्जा, ये तो भी कल की कहानी है, सौलत मिर्जा की वीडियो भी आ गई। और आज हम देखते हैं कि 1 फाइन मॉर्निंग हमारे भाई जो है मुस्तफा कमाल साहब वो भी मैदान में आ गए। अच्छा, इन सब के पीछे हारून साहब
آپ کو بھی پتا ہے، آپ اس وقت اخبار نویس تھے، میں اخبار بین تھا، اس وقت بھی ایک ہی نام، اس وقت بھی نام آتا تھا کہ جناب پیسہ جھگڑا کس پہ ہوا آفاق احمد کا، اس وقت بھی جام صادق کا نام آیا تھا، آج بھی چودھری نثار کا نام آیا ہے، اس وقت بھی ایک سیف ہاؤس مہیا کیا گیا تھا، آج بھی ایک محفوظ گھر مہیا کیا گیا۔ چھوڑو جی، کیوں آپ کو یہ سملیرٹی دے رہے ہیں، نظر نہیں آتی؟ اچھا یہ دھوکہ ہے، چھوڑو جی، یہ کیا استدلال ہے؟ اور کیا استدلال ہے یار؟ یہ ایک بھی تشبیہ درست نہیں ہے۔ 92 میں ایک فوجی کمانڈر نے اپنے طور پہ فیصلہ کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، 95 آپ بھول گئے جب دہشت گردی کی بساط لپیٹ دی گئی تھی، اور پوری طرح لپیٹ دی گئی تھی۔ اگر اس کے بعد فاروق لغاری صاحب غلطی نہ کرتے، اس پالیسی کو کنٹینیو کیا جاتا، اگر 500 دہشت گردوں کو نواز شریف رہا نہ کرتے، 50 کروڑ روپے تاوان نہ دیتے، تو یہ وہیں مر گئی تھی، بعد میں مشرف نے گلے لگایا۔ اچھا وہ تو مسلح لوگ تھے، ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی، اور جو ہے مرزا صاحب ان کی کریڈیبلٹی کیا تھی؟ آپ جون 1995 کو کیسے بھول جاتے ہیں؟ جب ریاست نے فیصلہ کیا، جب بے نظیر کی پالیسی درست تھی، کسی کو اسلحہ نہیں دیا گیا، یہاں تو زرداری صاحب نے اسلحہ دیا امن کمیٹی والوں کو۔ اچھا آپ گمان پہ فیصلہ کرتے ہیں؟ کمال ہے یار، کوئی گمان نہیں ہے، گمان پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی بات اس نے ایسی کہی، کوئی شواہد، اور یہ کیسے آفاق کے ساتھ آپ اس کو ملاتے ہیں؟ آفاق کی کل جان نکلی ہوئی تھی، میری بات سنیں، نہیں کس کوئی دلیل ہے یار؟ دلیل ایک چیز ہوتی ہے، سچائی کوئی چیز ہوتی ہے دنیا میں، یا قیاس پہ گمان پہ۔ کراچی کے اخبار نویسوں سے تو ہم توقع ہی نہیں رکھتے، وہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں اور بعض کے مفادات ہیں۔ ایک مرد آدمی تھا صلاح الدین، جس کو شہید کر دیا گیا تھا، اور ہر معزز آدمی وہاں خطرے میں پڑا، یا شہید ہوا یا خاموش ہو گیا یا ملک چھوڑ کے چلا گیا۔ دیکھیے بہت بزدلی کا، بہت مصلحت پسندی کا ہم سب نے مظاہرہ کیا ہے۔ یہ وقت ہے کہ سچائی کی تائید کی جائے، اس کو قیاس اور گمان میں نہ الجھا دیا جائے۔ یہ ایم کیو ایم کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ سیاست کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ ملک کی بقا کا سوال ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ راہ سے پیسے لیے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ MI6 ابھی مقدمات چلنے نہیں دے رہی؟ کیا یہ بات درست ہے کہ ہزاروں آدمی مر گئے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ سہولت مرزا نے واقعی قتل کیے تھے، اجمل پہاڑی نے کیے تھے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ پولیس کام نہیں کرتی تھی؟ اب کمال ہے یار، اتنی بڑی سچائیوں کو رون کے اور کنفیوژن پیدا کرنا، یہ کس کی خدمت ہے؟ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہمارا ملک نہیں ہے، ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ اچھا حبیب صاحب، ایک بات پہ میں ہارون صاحب کو انڈورس کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ آفاق احمد اور یا کسی اور سے بھی ان کو تشبیہ دینا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ کراچی کے بہت پاپولر میئر رہے ہیں، انہوں نے بڑا نام کمایا کراچی میں، اور کراچی کے لوگوں کو یقیناً ان کی خدمات پوری نہیں۔ کوئی ایسی بات اس نے کون سی کہی ہے؟ اصل بات کون اس کی پشت پہ کھڑا ہے؟ اس کے شواہد کیا ہیں؟ لو جی وہ پروٹوکول مل گیا، تھا ہی نہیں پروٹوکول، مکان میں کیوں گیا؟ فٹ پاتھ پہ رہے، حفاظتی انتظامات کیے ہیں، تو کیا ہر آدمی ایم کیو ایم کا الطاف حسین سے اختلاف کرنے والا قتل کیا گیا؟ ہر آدمی تقریباً قتل کیا گیا جس نے بھی کیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب وہ مکان میں بھی نہ رہے، سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے اس کے موقع میں فلاں بات غلط ہے، بات غلط ہے۔ مکان کا قصہ بھی سن لیں۔ مکان جو ہے، مکان میں ماضی میں کون کون لوگ آتے رہے، یہ وہاں جا کے محلے داروں سے پوچھ لیں کہ جناب کیا کہیں، میں نے تو بات کر لی ہے۔ اس کے بعد آتا رہا، یہ کیا دلیل ہے یار؟ مکان میں کوئی آتا رہا، وہ مکان میں چل گیا ہے، وہ کل گیا یار، اس کو آپ مجرم ثابت کر رہے ہیں، میں تو کہہ رہے ہیں اس آدمی کو جس نے کوئی ایسی بات کی نہیں ہے۔ کمال ہے یار، مشکوک بناؤں گا یہ ملک چلے گا؟ میں کیوں اس طرح یہ ملک چلے گا کہ قاتل بھی، قاتل اور مقتول ایک برابر ہیں، سچ بولنے والا جھوٹ بولنے والا ایک برابر ہے، یہی کام ہم کر رہے ہیں 60 سال سے۔ کوئی دلیل بھی تو ہو نا یار۔ آفاق احمد بھی اتنا ہی مقبول تھے، آفاق احمد بھی اسی طرح مقبول تھے۔ آفاق احمد جو ہے وہ یار مقبولیت کو چھوڑو، لعنت بھیجو مقبول پہ، اور مقبولیت میں لعنت بھیجو۔ مسولینی مقبول تھا، ہٹلر مقبول تھا، بہت سے لوگ تاریخ میں مقبول تھے، مقبولیت نہیں، سچائی کیا ہے معاملے کی؟ ہارون صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب کی بات تو چلے چھوڑیں، انیس قائم خانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میرے پاس تو مصطفیٰ کمال کے بارے میں بھی پوری معلومات نہیں، ہو سکتا انہوں نے بہت سے غلط کام کیے۔ انیس قائم خانی کے معاملے میں میڈیا کا تاثر یہ ہے کہ وہ شامل تھے بعض بڑے سنگین معاملات میں،
تو اس کو تو ہم دیکھیں گے معاملے کی سچائی کیسے بلدیہ کام کی GIT رپورٹ میں ان کا نام ہے ڈاکٹر عاصم عدالت پہ جائیں. ڈاکٹر عاصم حسین کیس میں ان کا نام جو ہے وہ ان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری. اگر ان کا نام ہے کوئی بھی قصوروار ہے جی ہوگا نام تو اس پہ انویسٹیگیٹ کریں, وہ مجرم ہے ان کو سزا دیں, جو قاعدہ قانون ہے اس کو اپلائی کریں. یہ کیا بزدلی ہے نون لیگ کہتی ہے کہ یہ تو ان کا اندرونی معاملہ ہے. یار ملک تباہ ہو رہا ہے, اندرونی معاملہ ہے, غداری ہے ہزاروں. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ, ہم بریک کے بعد ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. کہ مصطفیٰ کمال کی واپسی MQM کے لیے کوئی بڑا دھچکا ثابت ہو سکتی ہے. مجھے حیرت ہے کہ یہ کس طرح کے سوالات ہیں. یعنی دھچکا ثابت کیا ہو سکتی ہے؟ دھچکا ثابت ہو گئی, یعنی اس کا ایک زبردست امپیکٹ ہے پورے ملک میں. اخبار نویسوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا, ذرا رائے عامہ میں تو جا کے دیکھیں, سروے تو کریں. اور معاملہ اس نے علم نشرہ کر دیا. یعنی یہ جو شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا, میں نے بھی اسی پروگرام میں کئی بار کہا تھا کہ برطانوی ادارے پردہ پوشی کر رہے ہیں, اور اب تو واضح ہو گیا انڈیا کے پریشر پہ کر رہے ہیں. سرفراز مرچنٹ نے بھی اس بات کو واضح کر دیا. ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے, منی لانڈرنگ کیا, اسلحے کی فہرستیں ہیں. قتل کا معاملہ تو خیر پتہ نہیں کیا ہے, اس کی تو تفتیش ہونی چاہیے. یعنی اس میں شبہ تو ہے, مگر شبہ کیا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. منی لانڈرنگ میں بہت شواہد ہیں, اب صرف عدالت میں معاملہ جانا چاہیے. اس کو لٹکا رہے ہیں 4 سال سے. اچھا, دھچکا تو ثابت ہو گیا, رو رہے ہیں. کل وہ پوری قطار بنا کے کھڑے ہوئے تھے اور چہرے ان کے اترے ہوئے تھے, اور خاص طور پہ آپ وہ جو ہیں ڈاکٹر فاروق ستار کے پہلو جو کھڑے ہوئے تھے, جو دوبارہ شامل ہیں, کیا نام ہے ان کا, ان کی حالت دیکھتے ذرا آپ. عامر خان. امپیکٹ تو اس کا ہو چکا. باقی دیکھیے, یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 چیزیں لازمی ہیں. ایک تو آپ سچ بولیں. مجھے تو کل کوئی بات ان میں ایسی نہیں لگی کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. جہاں ان کی اپنی غلطی تھی, اگر انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا تو خاموش رہے. مطلب الیکشن میں دھاندلی کی تھی, آپ خود اس میں شریک تھے, انہوں نے کہا جیسے الیکشن لڑے جاتے ہیں ویسے ہی لڑے گئے, یا نہیں کی گئی. اور بھی بعض چیزوں پہ انہوں نے صفائی بھی دی MQM کی. دوسری بات یہ ہوتی ہے حکمت, تدبیر کے ساتھ, سوچ سمجھ کے, سلیقے سے. اس کا پتہ چلے گا. پچھلے 48 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں جو کچھ انہوں نے کیا, اس میں حکمت اور سلیقہ مندی نظر آتی ہے. ویل کنسیڈرڈ اوپینین ہے. خوف پہ اس نے قابو پا لیا ہے, اور وہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہے. یہ کھیل تو اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. مینٹلی پریپیئرڈ ہے. باقی تو آگے چلیں گے تو پتہ چلے گا نا. اب میڈیا میں بعض لوگوں نے اس کو کرنا شروع کر دیا, مورد الزام ٹھہرا دیا, وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اچھا, وہ تو کہہ رہے ہیں, تو خود کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, MQM والے تو نہیں کہہ رہے. اچھا, وہ اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ رہے ہیں, صوبائی حکومت بھی کہہ رہے ہیں, مرکزی حکومت بھی کہہ رہے ہیں, اور اس میں کوئی الزام وہ نہیں لگا سکے, اور جو الزام اس نے لگایا اس کے جواب نہیں دے سکے. دیکھیے, اس کا کوئی طریقہ کار طے کرنا پڑے گا. مثلا عدالتی کمیشن, ٹاک شوز میں تو نہیں فیصلے ہو سکتے, ٹاک شو میں تو رائے ہو سکتی ہے. تحریک انصاف نے تو مطالبہ کر دیا ہے, غلط ہو سکتے. تحریک انصاف نے تو کہا ہے اس نے مطالبہ کیا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے, جو کچھ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے. تحریک انصاف والوں کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے نا, کہ جو اچھا مطالبہ ہوتا ہے, معقول چیز ہوتی ہے, اس کو پرسو تو کبھی کرتے نہیں ہے نا. بھلے یہ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے. کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس میں سچائی کھل کر پوری طرح سامنے آئے, اور سچائی کے لیے دلیل دی جاتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کیس تو ریجیکٹ کر دیا تھا قاضی نے, کہ انہوں نے کہا یہ ہے, یہ حسن میرے گواہ ہیں. اب حسن سے اچھا گواہ کون ہو سکتا تھا؟ اور راہ کے ثبوت تو موجود ہے ہمارے پاس, یہ تو عدالتوں میں ثابت ہو چکا ہوا ہے نا. مطلب دلائل جو ہوں, دلائل تو نہیں, کچھ بھی نہیں آپ کے پاس. جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں, ایک دلیل, میں نے کل رات 3 بجے تک جاگا, انٹرویو سنے, لوگوں کے اعتراضات سنے. لوگوں کے مفادات ہیں MQM کے ساتھ, لوگوں کے اب تحریک انصاف سے بھی مفادات ہیں, نون لیگ سے تو ہے ہی ہیں, پیپلز پارٹی سے بھی ہیں. مصطفیٰ کمال سے کیا مفادات ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا تھا 93 کی لڑائی میں کہ کیا فائدہ غلام اسحاق کی کوئی کیوں تعریف کرے, ڈیفینڈ کرے, مصطفیٰ کمال کو کیوں ڈیفینڈ کرے. ایک چیز قابل ذکر ہے, MQM نے مصطفیٰ کمال کے بعد جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے اس میں مصطفیٰ کمال کی ہی بات کی, انیس قائم خانی کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے میں ہارون صاحب کی گفتگو کی طرف داد دے دوں, کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ MQM جو ہے اس کے ساتھ ساروں کے مفادات ہیں, MI6 سے لے کے PTI تک, یعنی سب. میں نے نہیں کہا جی, میں نے یہ کہا ہی نہیں. MQM کے ساتھ بعض لوگوں کے مفادات ہیں, کراچی کے اخبار نویسوں کے خوف بھی ہے, بات یہ ہے, نون لیگ سے بھی ہیں, پیپلز پارٹی سے بھی ہیں. مصطفیٰ کمال سے کسی کے کیا مفادات کے خلاف اب تک ثابت کیا ہوا ہے؟ را کا الزام 1992 سے لگ رہا ہے, آج تک کچھ بھی نہیں. MQM تو یہ ثابت ہوا ہے, MQM تو یہ ثابت ہوا ہے کہ مجاہدین کی جماعت ہے,
अच्छा, बड़े उसके नेक बाद- पाक लोग हैं। अच्छा, उसके यार ना तो मैं किसी आप जमात अपने को गुस्से में खुद ही ना बात तो करें। मैं मुजाहिदीन क्या की हुआ? जमात कहता हूँ, ना क्या मैं साबित किसी नहीं को हुआ? ना ये मैं बताइए। किसी को गद्दारों की क्या जमात, साबित नहीं हुआ? मैं तो सबको जमातें ही कहता हूँ। ये वो सियासी कौन गद्दारों जमातें की हैं। जमात कह रहा है? मैंने कहा है गद्दारों की जमात है। तो मसला ये है कि नहीं, ये इसके गलत ऊपर पेश न बनाए। इल्जामात- मैंने नहीं हमका कहा। फिर इसके ऊपर इल्जाम क्या है? मैंने बात नहीं आपने कही। नहीं कहा, नहीं, तो आपने नहीं कहा, मुस्तफा मैंने कमाल नहीं ने कहा, भाई। आपने नहीं कहा, मान मुझसे लिया ना बनाए ये मुस्तफा कमाल फरमाते हैं। पहली बात सुने जी। लिसन टू मी आप ही की सुन रहा हूं। मुहिब वतन लोगों की जमात है। हाँ। MNA MPA सारे नीचे वर्कर, एक अस्करी विंग है, वो दूसरी चीज है। उसे ठीक है। कौन चलाता है, कैसे चलाया जाता बस है, फिर वो माइनस हम वन उसके फार्मूला बारे में मुख्तसर एक कह दें। तकरीबन यकीन इसको के तो- साथ एक मिनट यार, इस यकीन को तो उनके उन्वान मसाइल चुका हैं, हुआ है। उनके हुकूक गसब किए गए, नहीं केस पेश करने देना, ऐसे न करें। हाँ। उनके हुकूक गसब किए गए हैं, उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, उन पर जुल्म हुआ अयूब खान के जमाने में भी, भुट्टो के जमाने में भी, बाद में भी। उनके हुकूक, उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे, कराची शहर को बर्बाद किया गया है। ये केस किसी ने लड़ा नहीं है सिवाय MQM के। MQM ने जो तशद्दुद किया वो गलत है। और तो उनके गद्दारों ने कौन कहता है वो हमसे ज्यादा मुहिब वतन है, साहब, ये उनके बावजूद ने हमसे ज्यादा तहरीक बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में हिस्सा बिल्कुल ठीक लिया। है। उन्होंने इस मुल्क को बनाया और संवारा है। ठीक है, इसका मतलब है मसला तो सिर्फ हम एक तो शब्द काफिर है की ना। बात कर रहे हैं जिसमें हमें कतई तो साबित हो जाए। वन फार्मूले का हमें 1992 से शौक है। हम कराची का पॉलिटिकल लैंडस्केप अपनी मर्जी से यार, बनाना क्या चाहते हैं। माइनस वन फार्मूला? हम वहाँ यार, ये के क्या- लोग यके यार, बाद ये क्या दूसरे लाते तरीके हैं। से हुआ है? और मैं आपको एक खबर और भी दे देता हूं, अभी इस तर्कश में 2 तीर और बाकी हैं। अभी इस तर्कश में 2 तीर और बाकी हैं। वो कौन से? मैं छोड़ देना उसको, और वो अभी चीज चंद दिनों नहीं में है, सामने आ ये एक जाएगी। भरा हुआ तर्कश है। वो चंद दिनों में सामने आ जाएगा। वो भाई आएगा, जान, ये वो बहुत करेंगे बड़ा आपके। मुकदमा है। वो भी 2-3 तर्कश, इसमें सैकड़ों लोग आएंगे और सैकड़ों भी वाकयात बयान किए जाएंगे, और बहुत से वाकयात हुजूर मैं भी बयान करूंगा। ठीक अच्छा, है, हारून हमने भी साहब, इन्वेस्टिगेशन हारून किया साहब, और लोग भी बयान करेंगे। वक्त आ गया है कि सच्चाई पूरी बयान की जाए। हमारे जो दोस्त मुस्तफा कमाल साहब जितने भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, आप उनकी भी ऑडियो सुन लें, वीडियो बंद कर। और ये चंद दिन पहले जो सौलत मिर्जा की वीडियो है, इसकी भी वीडियो बंद कर लें और सिर्फ ऑडियो सुन लें आप, और वो पूरा ट्रांसक्राइब कर लें कि उसमें कितना फर्क है, वो सब पता उससे चल जाएगा। साबित क्या हुआ यार? उसके बाद उससे क्या साबित हुआ? मैं तो 2000 आदमी ने ये बात की, मैं खुद कहता रहा हूं। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं, मैं तो ये अर्ज इससे कर क्या रहा हूं, साबित हुआ? बचपन में पढ़ते थे यानी कि आप तारीख किस खुद चीज को के दोहराती मुतल्लक है? मायूसी के? मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, आप अपना मौका बताएं। नहीं, मेरा ये काम न ये करें है यार, कि अपना मौका बताएं। कराची ये के क्या कर रहे हैं यार आप? कराची के पॉलिटिकल ओ लैंडस्केप भाई, अपना मौका बताइए। अच्छा, हारून अब साहब, आप सुनेंगे तो इसको छोड़िए ना यार, क्लीशे को, अपना मौका बताइए। मैं आप ये मासूम है, ये बताइए। नहीं, मैं किसी ये को मासूम है, मैं आप आपके पास जुर्म हो रहा है। ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे हम नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम इसी हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुस्तफा कमाल की वापसी के हवाले से। अच्छा हबीब साहब, मुस्तफा कमाल साहब की ईमानदारी पर तो शक नहीं किया जा सकता, पॉपुलर भी वो बहुत है, उन्होंने कराची के मेयर के तौर पे बहुत काम किया और कराची के लोगों को यकीनन उनकी खिदमत याद होंगी, उर्दू स्पीकिंग भी है वो। आपको लगता है MQM का वोट बैंक वो तोड़ पाएंगे? अच्छा, मैं आपकी ईमानदारी वाली बात पे नो डाउट वो ईमानदार हैं, और मैं तो उस राय का हामिल हूं कि जब तक किसी शख्स को इल्जाम साबित ना हो जाए उसे हमें ईमानदारी समझना चाहिए। अच्छा, लेकिन- बाय द वे, हाँ। इल्जाम क्या साबित करेगा? बात सुन ले आप सब, सही कोई नहीं इल्जाम। ये जरा इस फकीर की बात सुन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एक तो ये कि कल वो खुद फरमाते हैं कि जनाब मैं जब निजामत छोड़ी तो मैं किराए का मकान तलाश कर रहा था। मेरा उनसे सवाल ये है कि गुलशन इकबाल का वो मकान जिसमें वो रहते रहे उसका किराया कितना था? ये तो किसी को पता होगा ना, जो किराए पे रह रहा है उसे पता होता कि मैं किराया कितना दे रहा हूं। उनसे पूछे ना। अच्छा, ये तो उनसे पूछना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूं कितना किराया दे रहे थे। वो किराया 0 दे रहे थे। 0 किराए पे भी कोई मकान होता है, बहरहाल होता होगा, कराची में होता होगा। अच्छा, उसके बाद फिर उनसे कुछ सवालात और भी कभी चलते हैं, उनका एक इंटरव्यू कर लेते हैं, आप सारे सवाल उनसे पूछ उनसे लीजिए। और भी कुछ लोगों ने पूछे थे, वो भी सवाल मैं अर्ज कर देता हूं जिसके वो जवाब अब तक नहीं दे पाए, क्योंकि सवाल है 3 साल पुराने और जवाब अब तक नहीं है। सवाल यह है उनसे कि उन्होंने 2 मलेशियन कंपनीज को $200 मिलियन की फेवर कराची में देने की कैसे कोशिश की थी और किस तरह वो मामला हल हुआ था, किस तरह IT टावर की खुदाई शुरू हुई थी और किस तरह वो सारा मामला बीच में रहा था। और वो ये तो जाएंगे ना वहां। हाँ, ये तो चले आप कल मेरे साथ चले। अच्छा, ये सवाल तो है, सवाल उनसे पूछ लें। अच्छा, उसके बाद फिर ये भी है कि इनके अब ये देखिए, ये एक छोटी सी पर्सनल बात आ जाती है। इनके कुछ अजीज हैं जो मलेशिया में रहते हैं, वो मलेशिया में
کیا مصطفیٰ کمال صاحب کے کوئی ایسٹس نہیں ہے؟ کیا یہ ان سے کبھی کسی نے پوچھا تھا؟ یس پوچھا تھا. اس وقت ان کا کیا جواب تھا؟ بھی ان پہ الزام نہیں لگایا. یہ جو لگا ابھی تو میرا سوال وہیں پر ہے. حوالات ان سے پوچھ لینا آپ, اس میں کیا. دیکھیے یہ میرا سوال وہیں پر ہے, ووٹ بینک توڑ پائیں گے جی متحدہ کا ووٹ دیکھیے بینک توڑ متحدہ کا ووٹ توڑنے کی میں آپ کو جتنے نام گنوائے تھے یہ 5 بنتے ہیں ٹوٹل. اس سومناتھ پہ 5 حملے تو ہو چکے, 5 حملوں میں تو یہ ووٹ ٹوٹے نہیں ہیں. اب چھٹے میں ہو سکتا ہے ٹوٹ جائے, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ترکش میں 2 تیر باقی. ہارون صاحب ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال رابطے میں ہیں گورنر سندھ کے ساتھ بھی, رضا ہارون اور فیصل سبزواری اور دیگر اہم رہنماؤں کے ساتھ. آپ کو کیا لگتا ہے متحدہ میں جی بہت سے لوگ انہیں چھوڑنے کے لیے لگتا کیا ہے میرے پاس, مجھے تو نام پتا ہے جو ان کے ساتھ ہیں, جو ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, لیکن وہ قبل از وقت ایسی بات کرنا مناسب نہیں. دیکھیے اوور آل پورے کیس پہ میں نے ایک صاحب سے کہا, انہوں نے یہ عبارت لکھ کے مجھے دی کہ ان کی رائے کیا. یہ میں پڑھتا ہوں, بعد میں بتاؤں گا کسی وقت کہ یہ کس نے لکھا. ایم کیو ایم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہونے والا, یہ کوئی نئی بات نہیں. مافیا کی طرز پر کام کرنے والی ہر جماعت کا انجام یہی ہوتا ہے. خوف کے بت میں ایک دن دراڑ پڑتے ہیں, پڑتے ہی اس کے ستائے ہوئے اور اس سے نفرت کرنے والے میدان میں اتر آتے ہیں. وہ دھڑوں میں بٹ جاتی ہے اور یہ دھڑے ایک دوسرے کو نوچتے نوچتے مر جاتے ہیں. اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ 20 برس کی اس کہانی سے سبق حاصل کیا جائے. الطاف حسین, ایم کیو ایم اور ایسی ساری جماعتیں جو لسانی گروہی یا مذہبی تعصبات کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں اور کام کرتی ہیں, اس میں ان کے لیے ایک بڑا سبق ہے. سبق یہ ہے کہ نفرت اور طاقت کی بنیاد پر حاصل ہونے والی کامیابی عارضی ہوتی ہے. یہ بات درست ہے کہ الطاف حسین مہاجروں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے نتیجے میں ایم کیو ایم بنانے اور چلانے میں کامیاب رہے, لیکن انہوں نے تعمیری سیاست کی بجائے مستقل طور پر نفرت اور طاقت کو بطور ہتھیار استعمال کیا. اگر وہ کراچی کے عوام کے دل جیتتے تو آج عوام الطاف حسین کے لیے سڑکوں پر ہوتے. 95 کے آپریشن میں انہیں سبق ملا جو انہوں نے فراموش کر دیا. جنرل پرویز مشرف انہوں نے موقع دیا کہ وہ قومی دھارے میں شامل ہو, لیکن انہوں نے مثبت سیاست کی طرف پلٹنے کی کوشش نہ کی. اس میں زرداری صاحب اور اسفندیار ولی کے لیے سبق ہے کہ انہوں نے ایم کیو ایم کے جواب میں کراچی میں اپنے مسلح گروہ بنایا. اگر وہ اپنے روش پر قائم رہیں گے تو انجام یہی ہوگا. زرداری صاحب خود 2008 کا الیکشن جیتنے کے بعد 2013 میں اسی لیے افسوسناک زوال کا شکار ہوئے کہ انہوں نے تعمیری سیاست کی بجائے خود ترہمی اور چلاکی سے سیاسی میدان کو فتح کرنے کی کوشش کی. پاکستانی عوام کے لیے سبق ہے کہ تعصبات, خود ترہمی, مظلومیت کے جھنڈے بلند کرنے والے لیڈروں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. قائد اعظم نے کبھی دوسروں کے عیب نہ گنوائے. انہوں نے ہمیشہ اپنا منشور اور اپنا منصوبہ پیش کیا. گاندھی اور نہرو کے خلاف انہوں نے کوئی نعرہ نہ لگایا, بلکہ انہیں اہمیت ہی نہ دی. سارا مذہبی طبقہ ان کے خلاف پراپیگنڈا کرتا رہا. انہوں نے جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھا. سبق یہ ہے کہ اعلیٰ اخلاقی معیار پر جب ایک لیڈر کھڑا ہوتا ہے, جب وہ تعصبات سے بالا ہوتا ہے اور حکمت سے کام لیتا ہے, تو یقیناً اسے دیر پا کامیابی حاصل ہوتی ہے. پاکستانی میڈیا کے لیے بھی ایک سبق ہے. وہ خوف کا شکار ہوا. آج جو اینکر ایم کیو ایم کے خلاف تقاریر کرتے نظر آتے ہیں, وہ ایک لفظ بھی منہ سے پھوٹتے نہیں تھے. آج وہ سب کے سب رستم ہند بنے بیٹھے ہیں کہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین پہ اب برا وقت ہے. ادارے بلیک میل ہوئے, میڈیا حکومتوں سے ٹکراتا رہا, مگر الطاف حسین پر تنقید کی ہمت اسے نہیں تھی جب تک اس کا بدترین زوال شروع نہیں ہو گیا. یہ بات بہرحال طے ہے کہ آنے والے دن ہنگامہ خیز ہوں گے. ایم کیو ایم کا کوئی مستقبل نہیں. تعصبات اور وہ بھی لسانی تعصب پر قائم جماعت یہی کچھ کر سکتی تھی جو اس نے کیا. مہاجر کسی سے کم تر نہیں. انہیں اب قومی سیاسی جماعتوں کا رخ کرنا چاہیے. اچھا, ایک سوال حبیب صاحب, جہانگیر ترین صاحب نے کل ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ مصطفیٰ کمال الطاف حسین کا مہذب متبادل ثابت ہو سکتے ہیں. یہ جو متبادل کی خواہش ہے نا, یہ بڑی پرانی ہے, اس کو چھوڑیے. ان کی یہ خواہشات یہ ہے بس, اس میں اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی. کہ جناب لوگ سمجھتے ہیں جس کی الطاف حسین صاحب سے بات نہیں بنتی, وہ یا ایم کیو ایم سے بات نہیں بنتی, جو کراچی میں تالے آزمائی کی کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ کامیاب نہیں ہو پاتا. تو کہتا ہے کہ جناب میں بس یہ الطاف حسین نہ ہو تو سارے کے سارے. یہ کہتے ہیں حبیب صاحب, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم شوق سے سیاست کرے, کسی نے اسے روکا ہی نہیں. ہر الیکشن انہوں نے لڑا, جیتا. ووٹ ان کے کچھ کم ضرور ہوئے, جو دھاندلی سے ووٹ ڈالتے تھے وہ اضافہ کرتے تھے, وہ نہیں. جیت وہ اب بھی رہے, جیتے ہیں, شوق سے سیاست کریں, ان کا حق ہے. کراچی کے مسائل ہیں, انہیں مزید فنڈز کی ضرورت ہے. کراچی بہت اہم ہے, ہماری اقتصادی شہر کا. صرف یہ ہے کہ تشدد نہ کریں, منفی طریقے. ایک دن بیان دیتے ہیں, دوسرے دن معافی مانگتے ہیں. ایک دن اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں ان کے فیتے اور ان کے یہ اور ان کی وردیاں اور ہر چیز خطرے میں ہوگی, اور یہ پتہ چلے گا ظالم جیتتا ہے یا مظلوم. اور دوسرے دن کہتے ہیں کہ جی
کہ فوج سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے انقلاب لائیں گے. کتنی دفعہ انقلاب کی بات کر چکے ہیں بھائی. کہیں ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. کتنی دفعہ انہوں نے بیان بدلے ہیں اور کتنی دفعہ تقریر کرتے ہوئے وہ پٹڑی سے اترے ہیں. لوگ ان کے پاس گئے ہیں, ان کی منت سماجت کی ہے کہ صاحب ایسا نہ کریں, کوئی توازن کی بات کریں, اعتدال کی بات کریں. ان کا حق ہے سیاست کریں, انہیں کون روکتا ہے. لیکن تشدد سب جانتے ہیں کہ تشدد سے وہ خود مانتے ہیں. فاروق ستار صاحب کہتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں ہمارے لوگ انڈیا چلے گئے. وہ بھائی نواز شریف صاحب کو نکال دیا گیا تو کیا ان کے لوگوں نے ٹیررزم کی ٹریننگ لینی شروع کر دی بھائی. اپنا اور لوگ ہیں جو ماتے ہوئے پیپلز پارٹی میں چند آدمیوں نے یہ کام کیا تھا. مرتضیٰ نے کیا تھا, اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ بے نظیر اس میں شریک نہیں تھی. ایک اور چیز بھٹو اس میں شریک نہیں تھی. یہاں پیپلز پر پارٹی ایک سروائیو کر گئی. سوال اور بھی ہے. پیپلز پارٹی مصطفیٰ کمال کی بجائے ایم کیو ایم کی سائڈ پر کھڑی ہے. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں, یہ سارے کام جو ایم کیو ایم کے ساتھ اس وقت ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ پرانے ہوتے آئے ہیں. پیپلز پارٹی کو اندازہ ہے کہ یہ کام کون کرتا ہے, کون تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتا ہے, کس کی خواہشات ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا غلام مصطفیٰ جتوئی وہ کیا کرتے تھے, غلام مصطفیٰ پارٹی پہ ایم کیو ایم کی سرپرستی تھی. بالکل تھی. پیپلز پارٹی کے لوگ گئے تھے افریقہ میں. گناہگار کانوں نے اور گناہگار آنکھوں نے بالکل اس پاکستان میں بے نظیر کو سیکیورٹی رسک قرار پاتے ہوئے سنا ہے. یہاں پر وہ لوگ آج بھی لاہور میں موجود ہیں جو پالیسیوں پہ کہا گیا, ایجنٹ کیسے تھے, پالیسیوں پہ کہا گیا, وہ واقعات بھی ہیں. وہ را کے ایجنٹ کیسے تھے سندھ کے اندر. پی سے اس کا موازنہ ہو سکتا ہے. ایک منٹ یار, میں کل لے آتا ہوں کتاب. اے این پی سے اس کا موازنہ ہو سکتا ہے. ولی خان نے ایک زمانے میں یہ سوچا تھا کہ مل کے سردار داؤد سے اور انڈیا کی مدد سے پختونخوا صوبے کو الگ کر دیا جائے. اس کے شواہد موجود ہیں, کتاب چھپ گئی ہے, اس میں رقوم کی تفصیلات ہیں, اس میں جو ٹیررزم کی ٹریننگ لی, شیر پاؤ کا قتل ہوا, اس میں داؤد بن نائب, وہ میں کل آپ کو پڑھ کے سارا سنا دوں گا. اچھا حبیب صاحب ابھی آپ نے کہا اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا ہے. شیخ مجیب الرحمان سے ہو سکتا ہے. حبیب صاحب ابھی آپ نے کہا ترکش میں 2 تیر باقی ہیں. ہارون صاحب نے تو کہا کئی ہیں. کیا ان 2 تیروں میں سے ایک تیر ہم بہت ہیں, سینکڑوں ہیں. دیکھیے میں نہ آپ کی بات کو کنفرم کر رہا ہوں نہ اس کی تردید کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ 2 تیر بالکل تیار ہیں, کمان میں کس لیے گئے ہیں, وہ کسی بھی وقت چھوڑے جائیں گے. اور ہاں میں آپ کو ایک اور بھی عرض کروں, وہ جو وہاں کھڑے ہوئے تھے نا, اگلے چند دن طرف دبئی جانے والی اس میں سے ایک کو تو میں جانتا ہوں, اس میں سے ایک کی تو میں گواہی دے سکتا ہوں. میں نے خود اس کے انویسٹیگیٹ کیا تھا. وہ رینجرز والوں کے پاس گیا کہ ہمیں امان دی جائے تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک اور بڑا لیڈر جو ہم وہاں موجود نہیں تھا وہ بھی یہ کہہ چکا ہے. ان میں سے کچھ بھاگ جائیں گے پاسبلی. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے پاکستانی دفتر خارجہ کے بیان کی, جن کا یہ کہنا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات آئندہ چند روز میں ہونے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ مذاکرات آئندہ چند روز میں ہو پائیں گے. حبیب صاحب, سرتاج عزیز صاحب نے کہا کہ اس بات کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ اچھے وقتوں میں بھی طالبان نے کبھی پاکستان کی ہمیشہ نہیں سنی تھی, اپنی مرضی سے وہ پاکستان کی باتیں مانتے تھے, اور 4 رکنی گروپ کی 4 ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں. مذاکرات تو ابھی تک نہیں ہو پا رہے. دیکھیے یہ مذاکرات ایسے نہیں ہوں گے. پاکستان جو ہے اگر یہ چاہے کہ جناب پاکستان جس کو یعنی ایک دعوت نامہ بھیجے, کسی کو فون کرے اور لوگ آ کے گول میز پر بیٹھ جائیں اور آ کے گفتگو کرنا شروع کر دیں, تو ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے پہلے کچھ پری ریکویزٹس ہیں. اسی پروگرام میں میں نے عرض کیا تھا, اور آج تک اس صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, کہ افغان طالبان کا کہنا یہ ہے کہ نمبر 1 آپ آفیشلی رابطہ کریں ہمارے قطر دفتر سے, نمبر 1. نمبر 2 آپ کو وہاں سے ایک فہرست دی جائے گی ان افراد کی جن کے اوپر سے سفری پابندیاں ختم کریں, تاکہ دنیا کے مختلف حصوں میں وہ آ جا سکے اور معاملات کو سمجھ اور سمجھا سکے. بلیک لسٹ سے ان لوگوں کا نام خارج کیے جائیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک منیمم فریم ورک پہ کچھ طے کیا جائے کہ مذاکرات کتنے عرصے میں کرنے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ جب انہیں دعوت نامہ بھیجا جائے تو افغان طالبان یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے 6 مہینے میں مذاکرات کرنے ہیں, اور کہتے پاکستان بیچ میں آ کے, اگر پاکستان کو شوق ہے بیچ میں آنے کا, تو پھر پاکستان ہمیں بتائے کہ ہمارے لیے منیمم اور میکسیمم گنجائشیں کیا. لیکن اس کے لیے تو ضروری ہے نا حبیب صاحب کہ یہ جو کارروائیاں پچھلے کچھ عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان میں پرتشدد کارروائیاں, یہ بھی نہ کریں. دیکھیے افغان طالبان بہت سارے کام نہیں کر رہے,
اور جو وہ کر رہے ہیں وہ سب کو بتا رہے ہیں. انہوں نے مختلف گروپس بنا رکھے ہیں, مختلف لوگوں کو ای میلز آتی ہیں, پوری دنیا میں جاتی ہیں. جو وہ کر رہے ہیں ان کا سب کو پتا ہے. مثال کے طور پہ فروری میں انہوں نے 243 آدمیوں کو سرنڈر کرایا جو افغان فوج کے تھے. انہوں نے کہا کہ جناب وہ ان کی صفوں میں شامل ہو گئے, اور ایسے واقعات وہ روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پر ہوتے چلے آ رہے ہیں. ان کا ایک ہی فوکس ہے کہ وہ صرف آرمڈ فورسز کو جو ان کے خلاف ایکشن میں آتی ہیں انہیں وہ روکتے ہیں. تو دیکھیے بات یہ کہ وہاں پہ ایک کیا پہلے یہ طے کر لیں کہ پاکستان کس طرف ہے. کیا پاکستان افغان طالبان کی جدوجہد کو ایک فریڈم فائٹ سمجھتا ہے؟ اگر تو پاکستان فریڈم فائٹ سمجھتا ہے تو پھر پاکستان کا سٹانس اور ہونا چاہیے, اور پھر تو اگر جو سٹانس ہوگا اس کے ساتھ تو سرتاج عزیز صاحب کے الفاظ نہیں جاتے. اور اگر پاکستان افغانستان کی حکومت کے ساتھ مل کے یا پھر امریکہ کے دباؤ میں آ کے افغان طالبان کی ایکٹیویٹیز کو سیبوٹیج اور دہشت گردی قرار دیتا ہے تو پھر تو کوئی اور اندازہ, پھر پاکستان کو اس گیم میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. پاکستان کو پہلے نکل جانا چاہیے. اشرف غنی صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ بے گناہوں کو نشانہ بنانے والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے, تو پاکستان جتنی بھی کوششیں کرتا رہے کیا کوئی فائدہ؟ مذاکرات تو ہوں گے نا, چھوڑے نا. اس طرح کے یہ ایک نمائشی بیانات ہوتے ہیں, اس کو چھوڑا کریں, اس کا پریکٹیکلی رویہ دیکھنا چاہیے. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ تو طالبان کا موقف ہے نا جو آپ بیان کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہاں کنسنسس گورنمنٹ ہی چل سکتی ہے, وہ بفر اسٹیٹ ہی بن سکتی ہے, اتفاق رائے سے ہی وہاں حکومت چل سکتی ہے. قبائلی معاشرہ ہے, سارے ریجڈ پوزیشنز پہ ہیں, جو طالبان بھی ان کے مخالفین بھی, خود طالبان میں بہت سارے گروہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ افغان انتظامیہ کی حالت بھی اچھی نہیں ہے. 36,000 تو پولیس والے بھاگ چکے ہیں, اتنے ہی فوج والے بھاگ چکے ہوں گے. دفتر الگ الگ ہیں, ترکمانوں کے الگ ہیں, چاہے فوجی ہوں, چاہے پولیس والے ہوں, چاہے وزارتیں ہوں, چاہے محکمے ہوں. تاجکوں کے الگ ہیں, پنشیریوں کے الگ ہیں, پشتونوں کے الگ ہیں, انڈیا سے کے الگ ہیں, دوسرے والے. اس طرح نہیں ہوتا. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا بڑا پلیئر ہے, اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا. امریکہ خود اسٹیبلٹی نہیں چاہتا. ہمارا مفاد اس میں ہے کہ ہم اپنا بارڈر کنٹرول کریں. بہت مشکل ہے افغانوں کے ساتھ مذاکرات کرنا. آپس میں بھی جب مذاکرات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی زندگی عذاب کر دیتے ہیں. ہم اپنے بارڈر پہ, جنرل جنجوع نے کر دیا تھا, وہاں خندقیں وغیرہ کھود دی تھی, کہتے 26 سے 10 کلومیٹر بارڈر ہے. کیا جی پہاڑ ہیں, فضول بات ہے. چند سو کلومیٹر کا بارڈر ہے جس کی نگرانی کرنی ہوگی. چاہے تار لگائیں, چاہے بارودی سرنگیں لگائیں, چاہے خندقیں کھودیں. خندق کھودنے کا مطلب اس میں پانی بھی ہونے چاہیے. اس کو بارڈر بنائیں, جو کہ تو ہے, چاہے جو مرضی کوئی کہتا رہے. امریکہ پہ پریشر, امریکی بھی کوئی اسٹیبلٹی نہیں چاہتے ہیں, انہیں ایک اڈا ملا ہوا ہے. یہ ابھی ہمارا ایک وفد گیا ہے خاموشی سے 5 دن وہاں مذاکرات کر کے, 1.5 ڈائلاگ اسے کہا جاتا ہے. کچھ سرکاری لوگ ہیں, اس میں غیر سرکاری لوگ ہیں. بہت ریجڈ پوزیشنز ہیں, اس میں وقت لگے گا. ایک بات آخری میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ان کو انگیج باہر رکھنا چاہیے, بات چیت کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے قصے میں کراچی کے ہم یہ بات بھول گئے, ایک سنگین الزام آیا ہے کہ انہوں نے برٹش پولیس کے سامنے اعتراف کیا بعض چیزوں کا. یہ کہا گیا, ڈاکومنٹس یہ کہتے ہیں ان کے بقول, اور اس پہ بریفنگ دی گئی وزیر داخلہ کو اور رحمان ملک صاحب کو, اور وہ اس میں شامل تھے اور وہ جانتے تھے. وہ اس ایکٹ میں اگر ایسا ہوا غداری کا تو اس میں شامل تھے. اس کی تحقیق کی جانی چاہیے باقی چیزوں کے علاوہ, اور جو آدمی ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اگر وہ اسٹیبلش ہو جائے. اور یہ بات میں دہراتا ہوں, رسول اللہ خود بھی اپنا قول مبارک دہرانا پسند کرتے تھے کہ طاقتوروں کو اگر سزا نہیں دی جائے گی, صرف اگر کمزوروں کو سزا دی جائے گی, ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہیں, تو وہ قومیں تباہ ہو گئیں جو ایسا کرتی تھیں. اور یہ بھی آپ نے فرمایا, اس کو بھی دہراتے رہنا چاہیے کہ برائی کو جب روکا نہیں جائے گا اور بلائی کی جب ترغیب نہیں دی جائے گی تو بدترین حاکم تم پہ مسلط ہوں گے اور وہ تمہیں سخت ایذا دیں گے, اور اس وقت تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. کوئی فیصلہ کرنا چاہیے, فیصلہ کرینے سے کرنا چاہیے, انصاف سے کرنا چاہیے, ایک کسی طریقے کار اور کسی پلیٹ فارم پہ کرنا چاہیے. یہ ٹاک شوز میں اس کا فیصلہ نہیں ہوگا. اچھا ابھی صاحب ہم مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. سرتاج عزیز صاحب نے واشنگٹن میں تھنک ٹینک کی تقریب سے خطاب میں یہ بھی کہا کہ طالبان قیادت اور ان کے اہل خانہ پاکستان میں ہے اور پاکستان سے طبی سہولیات بھی استعمال کرتے ہیں. تو اس صورت میں پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ ان پر دباؤ ڈال سکے مذاکرات کے لیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے.
सरताज अजीज साहब को शायद ये बात भूल गई है कि उस दौर में भी था, कुचलाक में यानी पशीन में, किला सैफुल्ला में यानी बलूचिस्तान में और पिशावर के बॉर्डरिंग एरियाज में अफगान हमारे जो महाजरीन हैं वो वहां पे सेटल्ड हैं बड़े तवील अरसे से, और उनके साथ हमारा ये वो उस दौर में भी वहां पे सेटलमेंट्स मौजूद रही हैं जब तालिबान की हुकूमत वहां मौजूद थी। क्योंकि पाकिस्तान जो है आप यूं कहिए कि उनका सहन है और अफगानिस्तान जो है वो कमरे हैं। जैसे ही कमरों में यानी तालिबान की हुकूमत आई तो वो जो तालिबान से इख्तलाफ रखने वाले लोग थे वो यहां पाकिस्तान में आके बैठ गए, और जब तालिबान की हुकूमत नहीं रही तो फिर तालिबान आके बैठ गए और ये लोग जो है वापस वहां पे हुकूमत करने चले गए। तो लिहाजा जो पड़ोसी ममालिक होते हैं और खासतौर पर जिस तरह का हमारा अफगानिस्तान का ताल्लुक है, इसमें इस तरह की बातें होती रहती हैं। आप यानी सरताज अजीज साहब की बात से यूं लगता है कि जैसे वो उनको यरगमाल बना के बात कर सकेंगे। अफगान के साथ बात इस तरह नहीं की जा सकती। नहीं, आप उनको परेशान जताएं। नहीं, उसको मिस इंटरप्रेट न करें। वो तो देखो, वो तो हमारी पोजीशन तो ये है कि आप हमें कहते हैं कि इनको मारें, अमेरिकी कहते हैं, और फिर कहते हैं इनसे बात करें, अपना अवसर इन पर इस्तेमाल करें। भाई आपने पहले एक ठीक बात की थी कि मुज़ाकरात होते हैं बाहमी जरूरतों पे, बाहमी मफादात पे, उन्हें शामिल करते हैं। अगर हुकूमत में उसका फार्मूला पेश करें, सीधी सी बात है, ये अमरीकियों की जिम्मेदारी है। मुज़ाकरात से थोड़ी सी उम्मीद इसलिए है कि उसमें चीनी भी शामिल है। इस इलाके में स्टेबिलिटी की बहरहाल एक मिनिमम जरूरत है, लेकिन इसमें इंडिया शरारत कर रहा है, अमरीकी इसमें शरारत कर रहे हैं। अमरीकी बिल्कुल मुखलिस नहीं है पूरा अमन कायम करने में, और वो बलूचिस्तान में बाज़ों का तकरीबी कार्रवाई में मुलव्वस होते हैं, MI6 भी मुलव्वस होती है। हमें अपना घर दुरुस्त करना चाहिए, हमें अपनी सरहदों की निगरानी करनी चाहिए। जो रहते हम दे सकते हैं वही सरहदों पे नहीं, शहरों के साथ भी, अरबों के साथ, कराची के साथ उसूल पे कराची में भी अपना ये हम ना सेम नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अलाने के बाद। शुगर माफिया का आपको जो इल्जाम है, मैं हामिद खान की मेरे दिमाग में, दिल में कोई टेंशन नहीं